अस्सलाम वालेकुम मोहतरम तलबा व तालबात, मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और मेरे प्यारे नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर खालिद मुबीन और आप देख रहे हैं हमारा तालीमी चैनल। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ख्वाब तकरीबन हर तालिब इल्म देखता है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने वाले बहुत कम होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 98% नंबर लेने वाले तलबा आपसे ज़्यादा ज़हीन नहीं होते, बल्कि सिर्फ 10 ऐसी आदतें अपनाते हैं जिनसे आम तालिब इल्म गाफिल रहते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की वीडियो में मैं आपको वही राज बताने जा रहा हूं। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। 98% मार्क्स हासिल करने का मुकम्मल रहनुमा असूल जो हैं, ये सिर्फ इम्तहानी नंबरों की बात नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों को पहचानने, इन्हें निखारने और बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने की गुफ्तगू है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वइन्ना लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह नजम। यानी कामयाबी खा दुनिया की हो या आखिरत की, इसकी बुनियाद मेहनत, कोशिश और इखलास है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ ज़्यादा मेहनत ही कामयाबी की ज़मानत है? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि दुनिया में हज़ारों ऐसे तलबा हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं मगर वो नताइज हासिल नहीं कर पाते जिनके वो मुस्तहिक होते हैं। दूसरी तरफ कुछ तलबा निस्बतन कम वक्त पढ़ते हैं मगर शानदार नताइज हासिल कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसकी वजह सिर्फ एक है, वो है वो ज़्यादा मौसर स्टडी करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। यानी इंसान की कामयाबी या नाकामी उसके अमल से वाबस्ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम असूल बताऊंगा जिन पर अमल करके हज़ारों तलबा अपनी कारकर्दगी बेहतर बना चुके हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज़ करते हैं। वाज़े, बुलंद और हकीकत पसंदाना तालीमी हदफ अपनाइए। नंबर 1, मेरे अजीज़ तलबा, हर बड़ी कामयाबी का आगाज़ एक वाज़े हदफ से होता है। अगर किसी मुसाफिर को अपनी मंजिल ही मालूम ना हो तो वो कितनी ही तेज़ रफ्तार गाड़ी में क्यों ना बैठा हो, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल यही असूल तालीम पर भी लागू होता है। अक्सर तलबा कहते हैं इंशाअल्लाह अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं उनसे पूछता हूँ कितने, कैसे? तो फिर वो खामोशी छा जाती है। दोस्तों, जो शख्स अपना अदब नहीं जानता उसका जहन भी पूरी ताकत से काम नहीं करता। आज ही फैसला करें कि आपने मुस्तकबिल में किस शोबे की तालीम को अपनाना है, क्या बनना है। अगर आपका हदफ 98% नंबर है तो इसे समझें और लिखें, अपने कमरे की दीवार पर लगाएं, अपने तकिए के नीचे लिख के रखें, आई वॉन्ट टू बिकम डैश, यानी आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम IT स्पेशलिस्ट। तो ताकि आप उस टारगेट को रोज़ देखें और आपका दिमाग खुद ब खुद इसी सम्मत काम करना शुरू कर देगा। वो एक जुमला भी है कि इंसान किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहे कि कायनात की हर चीज़ फिर उसे मिलने के लिए बेचैन हो जाती है। इसे नफ्सियात में रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम कहते हैं, जो हमारे जहन को अपने मकसद की तरफ मुतवज्जो करता है। और गोल्डन मैसेज जो है, जिसका हदफ वाज़े होता है उसकी मंजिल भी वाज़े हो जाती है। ये गोल्डन मैसेज है। अगर आपने मुनसूबाबंदी नहीं की या अपना कोई वाज़े प्लानिंग के साथ हदफ मुकर्रर न किया तो यूँ समझिए कि फिर नाकामी की मनसूबाबंदी खुद ब खुद बुरोकार आएगी और आप किसी मंजिल तक पहुंचने के बजाय नाकामी का मुंह देखेंगे। अल्लाह ना करे। मैं अपने तालिब इल्मों को एक सुनहरी असूल बताता हूँ कि वो एक मकसद वाज़े ज़हन में रखते हुए कुछ टेक्निक्स अपनाएं। पढ़ते हुए हर वक्त पढ़ने की बजाय कुछ मखसूस वक्त, यानी आधा घंटा 45 मिनट पढ़ें और फिर 10 मिनट आराम करें। ये एक पोमोडोरो टेक्निक कहलाती है। इस तरीके से दिमाग ताज़ा रहता है और सीखने की सलाहियत कई गुना बढ़ जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट लाइफ में बहुत अहमियत रखती है, इस पर तवज्जो दीजिए। रट्टा नहीं समझकर कंसेप्चुअल लर्निंग का सिस्टम बनाएं।
میرے پیارے طلبہ، ایک سوال کا جواب دیجئے، اگر کسی طوطے کو پوری کتاب یاد ہو کیا وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم صرف یاد کرنے کا نام نہیں بلکہ سمجھنے کا نام ہے۔ تو اسی لیے ہمارے معاشرے میں طلبہ جو رٹا لگاتے ہیں وہ کچھ عرصہ بعد تمام چیزیں جو انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں انہیں بھول جاتی ہیں، بلکہ اکثر کو تو یہ رٹا نقصان دیتا ہے۔ امتحان کے دنوں میں جب پیپر سامنے آتا ہے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور جو رٹا لگایا ہوتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو کانسیپچول اسٹڈی کیجئے، کانسیپٹ بہتر کیجئے اپنے، اور کانسیپٹ کو الیبوریٹ کرنا سیکھیے، یعنی تشریح کرنا سیکھیے سوال کی۔ ہر سبق کے بعد اپنے آپ سے 3 سوال پوچھا کریں، یہ کیا ہے؟ یہ سبق ایسے کیوں لکھا گیا ہے؟ اس ٹاپک کی وضاحت ایسی کیوں کی گئی ہے؟ اور یہ اس کا ہماری زندگی میں کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ اگر یہ 3 سوالوں کے جواب آپ کے ذہن میں آ گئے تو سمجھ آئیے کہ آپ نے کنسیپچول اسٹڈی کی ہے۔ علم کی روشنی جب دل میں اتر جاتی ہے، مشکل سے مشکل راہ بھی آسان نظر آتی ہے۔ رٹا وقتی نمبر دیتا ہے، سمجھ پوری زندگی فائدہ دیتی ہے۔ اسی لیے کانسیپچول اسٹڈی کو نالج بھی کہتے ہیں۔ اب چوتھا اصول، اعلیٰ نمبروں کی کنجی رائٹنگ پریکٹس ہے۔ صرف پڑھنا کافی نہیں، لکھنے کی مشق کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ اب ایک ایسی غلطی جو تقریباً ہر دوسرا طالب علم کرتا ہے، صرف پڑھتا رہتا ہے، لکھتا نہیں۔ یاد رکھیں، میں آپ کی کتاب آپ کے امتحان سینٹر میں نہیں جاتی بلکہ لکھنے کی مشق آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ تو علم ہونے کے باوجود لوگوں کے نمبر کم آتے ہیں اس لیے کہ انہیں لکھنے کی ان کو مشق انہوں نے بہم نہیں پہنچائی ہوتی۔ لہٰذا روزانہ 2، 3، 4 صفحوں سے لکھنا شروع کیجیے، اور آپ اسٹوڈنٹ ہیں، 24 گھنٹے نہیں تو کم از کم 16 گھنٹے جو آپ کے پاس ہوتے ہیں جن میں آپ وقفے وقفے سے لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ تو جواب کو ہمیشہ 4 حصوں میں تقسیم کریں: انٹروڈکشن، مین پوائنٹس، ایکسپلینیشن اور کنکلوژن، اور ہمیشہ وقت مقرر کر کے لکھیں، اور اسٹاپ واچ سامنے رکھ کے لکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کی لکھنے کی رفتار بہتر ہو۔ ایک صفحہ مجھ سے پوچھا جائے تو کتنی دیر میں لکھنا چاہیے، تو ایک صفحہ 4 سے 5 منٹ میں پورے کا پورا صفحہ آپ نے لکھ لینا چاہیے، چاہے انگلش کا ہو چاہے اردو کا ہو۔ تو گولڈن میسج ہے: پریکٹس میکس کانفیڈنس اینڈ کانفیڈنس برنگز سکسیس۔ میرے عزیز طالب علم، اگر آپ آج ان 4 اصولوں پر عمل شروع کر دیں تو آپ کی زندگی حیرت انگیز نتائج دکھائے گی۔ تعلیمی زندگی، تو آپ کی تعلیمی زندگی میں یہ جو تبدیلی ہے اس کی بنیاد واضح ہدف، بہترین منصوبہ بندی، کنسیپچول لرننگ اور رائٹنگ پریکٹس۔ اس کے بعد اگلا جو سیکرٹ ہے وہ ہے جدید یادداشت کے طریقے، ایڈوانسڈ میموری سسٹم کو جو آج کل ایک سکل کہلاتی ہے، اس سکل کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آج پورا سبق یاد کیا لیکن 2 دن بعد آدھا بھول گیا؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسئلہ آپ کی یادداشت نہیں بلکہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو حیرت انگیز صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن دماغ بھی ایسی چیز کو محفوظ رکھتا ہے جسے ہم بار بار صحیح انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ صرف کتاب دیکھتے رہنے سے یا رٹا لگانے سے یادداشت بہتر نہیں ہوتی، بلکہ یادداشت جو ہے وہ اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب آپ بار بار اس کو وقفے وقفے سے چیزوں کو پڑھتے ہیں اور لکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ تو ایکٹیو ریکال تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ آپ خود مواد کو لکھتے نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے آپ چاہیں تو فلیش کارڈ استعمال کریں، اس کے لیے آپ پریکٹس کرتے ہوئے پریسائز کریں یا پوائنٹس لے لیں یا پریسی بنا لیں کسی بھی سبق کی، تو وہ آپ کو یاد رہے گا۔ اور اس کے لیے چند منٹ ہی کافی ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کی پریسی بنا لیں تو اس کے پوائنٹس کو جب دوبارہ دیکھیں گے تو وہ پورا لیسن آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو ایک دن میں وقفے وقفے سے کسی چیز کو 4 سے 5 بار دیکھیں گے تو وہ آپ کی مائنڈ میپنگ اس کی ہو جائے گی، اور وہ چیپٹر ہو یا ڈائیگرام ہو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔
چراغ علم جب روشن دل و دماغ میں ہو تو پھر اندھیرا کسی راہ میں ٹھہر نہ سکے۔ گولڈن میسیج ہے، دماغ کو رٹنے کی نہیں، سوچنے کی عادت ڈالیں۔ طلبہ کے اندر ایک اچھی عادت جو بہتر نمبر حاصل کرتے ہیں ان میں ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے نوٹس بناتے ہیں۔ مثلا جو ٹاپر ہیں ان کے رجسٹر دیکھیں تو وہ ہر لیسن کی ایک پریسی یا اس کے اہم پوائنٹس لکھتے رہتے ہیں، لیکن نوٹس کا مطلب پوری کتاب دوبارہ لکھنا نہیں بلکہ ہر چیپٹر کو صرف چند صفحات میں سمیٹ دینا ہے۔ اس کے کی ورڈز، ڈائیگرامز، فارمولاز اور کانسیپٹ جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ صرف سمارٹ نوٹس کہہ لیں بن سکتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جو طالب علم اچھے نمبر لینا چاہتا ہے وہ اپنے نوٹس، کلاس نوٹس، اس کو ڈیٹ وائز لکھے، رجسٹر پہ لکھے۔ ٹیچر لکھوا رہا ہے یا ٹیچر ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو آپ اس میں سے کمپلیٹ لکھنا چاہیں تو لکھیں، نہیں تو اس کے پوائنٹ ضرور لکھیں۔ بقول شاعر، قطرہ قطرہ جمع ہو تو دریا بنتا ہے، لفظ لفظ لکھا جائے تو علم بنتا ہے۔ گولڈن میسج یہی ہے کہ سمارٹ نوٹس اپنے بنائیے اور سمارٹ اسٹڈی کیجیے۔ اکثر طالب علم نوٹس بنا لیتے ہیں لیکن جب وہ ٹیسٹ دیتے ہیں تو ٹیسٹ دینے کے بعد کویشچن پیپر کو پرے پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط کرتے ہیں، بلکہ وہ ٹیسٹ دینے کے بعد چند منٹ تھنک اوور کریں کہ میں نے کیا لکھا ہے، مجھے کیا لکھنا چاہیے تھا اور اپنی کمزوریوں کا سائنسی تجزیہ کریں۔ کمزوریوں کا سائنسی تجزیہ اب ایک اہم سوال ہے۔ اچھے طالب علم جو اچھے نمبر لیتے ہیں اور ناکام طالب علم میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے کہ ناکام طالب علم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، جبکہ ٹاپر ہمیشہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں ببانگ دہل کلاس میں یا ٹیچر کے سامنے، اور اپنی غلطیوں پر معذرت کرتے ہیں اور اس پر شرمندگی اختیار کرتے ہیں، بلکہ اس کو اپنی غلطیوں کو سدھارتے ہیں اور خندہ پیشانی سے اپنی غلطیوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہر پیپر کا سائیکو انالیسس جو طالب علم نہیں کرتا، یا اپنی اسٹڈی کا سائیکو انالیسس اس طرح کیا جائے کہ آپ چند ہفتوں بعد ایک چارٹ بنائیں جس میں 2 حصوں میں اس پیج کو تقسیم کر کے ایک حصے میں لکھیں کہ جو آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہے اور جو کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس کا سائنسی تجزیہ کیجیے کہ کیا ریزنز ہیں کہ آپ کی اسٹڈی میں وہ اس طرح امپروومنٹ نہیں ہو رہی اور نمبر نہیں آ رہے جس طرح کے آنے چاہیے۔ تو اصل میں جو لوگ اعلیٰ ظرف ہیں وہ اپنی غلطیوں سے جلد سیکھ لیتے ہیں اور اوور کم کر لیتے ہیں۔ اگر ٹیچر کہیں آپ کی لکھائی ٹھیک نہیں، آپ کی اسپیلنگ ٹھیک نہیں، آپ کی املا ٹھیک نہیں، تو خندہ پیشانی سے ان سے پوچھیے میں اپنی لکھائی یا املا کو کس طرح ٹھیک کروں، یا مواد میرا کم ہے تو میں زیادہ کیسے بڑھاؤں، اور اپنی غلطیوں کا تجزیہ اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ دیا ہے تو اس ٹیسٹ کے پیپر کے پیچھے لکھتے جائیں یا اپنی ڈائری میں لکھتے جائیں کہ یہ گزشتہ ٹیسٹوں میں میرے مارکس اس لیے کم آئے تو اگلی بار میرے مارکس زیادہ آنے چاہیے اور وہی جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ دوبارہ نہ کر سکوں۔ دیکھیے بات اصل میں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اور جو آپ کو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے وہ دشمن نہیں، وہ دوست یا استاد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیے۔ تھکا ہوا دماغ کبھی بہترین کارکردگی نہیں دکھا سکتا، لہذا بھرپور نیند لیجیے۔ اور ہمیشہ لوگ جو اعلیٰ ظرف طبیب یا اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت پڑھنا چاہیے، اس وقت انسان کا دماغ اور پوری جسمانی صحت چاق و چومد ہوتی ہے اور آپ کی یادداشت بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھی غذا لیں، ہلکی پھلکی ورزش کریں، بہت زیادہ سٹریس نہ لیں، پرسکون رہیں، مناسب وقفے سے پانی پئیں، بلکہ کسی ادارے میں جائیں تو پانی کی بوتل اپنی ساتھ لے کے جائیں، اور ہو سکے تو کچھ کھجوریں، بادام یا نٹس اپنے بیگ میں ہمیشہ رکھا کریں، کیونکہ
جو ذہنی جو ہے زیادہ کام کرنے پڑھنے سے تو جسمانی تھکن ہوتی ہے، ذہنی تھکن زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ نٹس کا استعمال کیجئے، دودھ پیجئے، تازہ غذا لیں اور موبائل وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں. تو یہ قدرت نے جو آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، اس صحت کو بہتر سے بہتر کیجئے. اچھی صحت اچھی کارکردگی کی علامت ہے. امتحانی حکمت عملی، ایگزام اسٹریٹجی ماسٹر پلان. امتحان صرف علم نہیں بلکہ اسٹریٹجی بھی ہے، اور اس کے لیے آپ کی پریزنٹیشن جو ہے صاف لکھائی میں ہو، پڑھنے میں آسان اور واضح ہو، ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز لگائیں، پراپر سپیسنگ دیں اور اچھی پریزنٹیشن دیں. یعنی آپ کا پیپر دیکھنے میں بھی اچھا ہو اور پڑھنے میں مواد بھی اس میں مناسب ہو. وقت کی تقسیم کا خیال رکھیے. آسان سوال جو ہے وہ پہلے کیجئے، شروع میں کیجئے جو آپ کو پوری طرح آتے ہیں، تاکہ ممتحن پر آپ کا مناسب جو ہے وہ امپریشن پڑ سکے. پھر درمیانے سوال، پھر آخر میں مشکل سوال حل کیجئے. اور جو ہے ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھیے. سوالوں کو باقاعدہ نمبروں کے مطابق جو ہے ان پر وقت تقسیم کر لیجئے. وقت کی صحیح تقسیم ہی کامیابی کی ضمانت ہے. سمجھداری سے لکھیں. حکمت عملی سے آپ یقیناً اچھے نمبر حاصل کر پائیں گے، اور یہ ترتیب آپ کا وقت بھی بچائے گی اور اعتماد بڑھاتی چلی جائے گی. تو کوشش کیجئے گڈ پریزنٹیشن، آپ کا اچھا امپریشن پیپر اور ممتحن پر پڑے گا. دوستو مستقل مزاجی ہی کامیابی کا ذریعہ ہے. موٹیویشن صرف چند دن رہتی ہے، لیکن ڈسپلن پوری زندگی ساتھ رہتا ہے. روزانہ صرف 3 گھنٹے پڑھنا ضروری نہیں بلکہ وقت پہ وقت سے پڑھنا بہت ضروری ہے. اور لوگ تو صبح پڑھتے ہیں، دوپہر کو پڑھتے ہیں، شام کو، پھر رات کو بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کرنا چاہیے. کیونکہ طالب علم کوئی اور کام نہیں کرتا، وہ 24 گھنٹے کا اسٹوڈنٹ ہے. لیکن ہمارے طالب علم اس طرح نہیں کرتے. وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر ٹائم فضول کاموں میں صرف کرتے ہیں، موبائل، سوشل میڈیا یا دوستوں سے چیٹنگ. اس کی بجائے اپنی ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹڈی کیا کریں. اور کنسسٹنسی جو ہے وہ ہمیشہ انٹینسٹی کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کے اندر کتنی انٹینسٹی ہے، کتنا بڑا جذبہ ہے کامیابی حاصل کرنے کا. تو 98% نمبر حاصل کرنے کا خلاصہ اگر یوں کہا جائے کہ اب آپ پوری گفتگو کو صرف 4 حصوں میں سمیٹ سکتے ہیں. 98% نمبر حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے اور مسلسل پڑھنا ہے. نظم و ضبط کو اپنی عادت بنانا ہے، اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھنا ہے. دیکھیے جو ذہانت ہے وہ محنت کی لونڈی ہے. انسان محنتی ہو تو ذہین خود بخود ہو جاتا ہے. اگر میں اپنی گفتگو کے خوبصورت شعر پر ختم کرنا چاہوں تو بقول شاعر، ہوا کے دوش پہ رکھ دی ہے میں نے اپنی امید، چراغ خود بھی جلاؤں گا، روشنی بھی کروں گا. یاد رکھیں 98% نمبر کوئی معجزہ نہیں، یہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے درست فیصلوں کا مجموعہ ہے. آج سے فیصلہ کیجئے میں دوسرے سے مقابلہ نہیں کروں گا بلکہ اپنے آپ کو سنواروں اور اپنے آپ کو پالش کروں گا، اپنے تعلیمی کیریئر کو بہتر کروں گا، اور جو بھی کام کروں گا وہ پوری توجہ اور جانبداری سے کروں گا. اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے کے قابل ہوئی تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ یہ میری یوٹیوب جو ہے وہ نئی یوٹیوب، اگر آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے تو میں نئی یوٹیوب بناؤں گا، وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں گی. تو میں ہوں ڈاکٹر خالد مبین، جس میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ اسکرپٹ اپنے پرسکون باوقار انداز میں پڑھیں تو آج اس میں 4 پوائنٹ پھر دہرائے گئے ہیں. صحیح طریقے سے پڑھنا، مسلسل پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، ڈسپلنڈ
اختیار کرنا ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ بہتر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد مبین کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔